अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। भरपूर होमवर्क किया जा रहा है। कल आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात होने जा रही है। बड़ी अहम ये मुलाकात समझी जा रही है मौजूदा सियासी तनाजुर में, मौजूदा सियासी सिनेरियो के अंदर। इस हवाले से नाज़रीन, हमने आज स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब का खुसूसी इंटरव्यू किया है स्वाबी में जाके, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा 22 फरवरी जो है नाज़रीन, वो बड़ी अहम तारीख समझी जा रही है कि 22 तारीख को यानी 22 फरवरी को कुछ अहम हैपनिंग्स होनी है। वो क्या है प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे। पीका जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसमें तरमीम कर दी गई है। तरमीम के बाद जो नया अब एक्ट सामने आया है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो तरमीम की गई है, बड़ी सख्त इसमें जो सज़ाएँ रख दी गई हैं फ़ेक न्यूज़ के मामले पर। क्या इन तरामीम का मकसद सिर्फ फेक न्यूज़ को काउंटर करना है या कुछ और है? वो क्या है आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब से हमने गुफ्तगू की है, वो पहले सुनवाते हैं, फिर हम अपने दीगर पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे। तो आपको पहले दिखाते हैं असद कैसर साहब का इंटरव्यू जो हमने स्वाबी में कुछ देर पहले उनसे किया। चलो देखिए। आजकल अदम एतमाद का बड़ा शोर है पाकिस्तान के अंदर। कप्तान घबराए तो नहीं आपके? देखो, आपको पता है कप्तान तो इस हालात में जो है ना खुश होते हैं। वो जितना भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होता है वो उसके लिए जो है ना वो ज़्यादा उसकी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाती है। तो ठीक है, अदम एतमाद होता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी ये गुंजाइश है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट कर ले, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई जो है ना, आपने देखा कि मुख्तलिफ जो बिल हमने पास किए हैं उसकी अददी जो टारगेट कह रहे थे और जो उसके दावे कर रहे थे, हमेशा जो है ना वो दावे उसकी वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो और अभी सेनेट का जो हुआ, सेनेट में इन्होंने उसकी अददी बरतरी भी है, उधर भी नहीं कर सके। ये आपस में सियासत कर रहे हैं, इनकी पॉलिटिक्स हो रही है। पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग और जमीयत ये आपस में जो है ना आइंदा इलेक्शन के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज तो हमें है क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल जो सिचुएशन रही, उसकी वजह से जो चैलेंजेस रही, इकोनॉमी जिस सूरत हाल में है और इस वक्त जो रीजन की सूरत हाल है, चैलेंजेस बहुत है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इस वक्त ये सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात क्या है, और बजाय इसके कि वो एक नया सिचुएशन, यानी 23 मार्च को इन्हीं मुल्की हालात जो इस वक्त बने हुए इकॉनमी के, बाकी लोग महंगाई के कहते हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए ही हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। 23 मार्च को अभी एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, तमाम इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस OIC समिट हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं उधर, और आप इधर ये माहौल तो क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? मतलब भाई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक गवर्नमेंट बनी है, आप देखें, आप तनकीद करें, आपकी फिर लोगों के पास जाएंगे 2023 में, फिर आवाम का जो है ना वो उसकी वो देखेंगे कि क्या हुकूमत ने उसकी खिदमत की है या नहीं, तो फिर आवाम की मैंडेट देंगे। तो मेरे ख्याल में मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरत है, और दूसरा एक दूसरे के साथ जो है ना एक रास्ता देने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। सर, ये जो आप कह रहे हैं कप्तान घबराए नहीं है, वो बल्कि इस तरह की सिचुएशन को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन ये आवाम में जाना, जलसे करना, फिर MKM के जो हेडक्वार्टर उनका हैदराबाद, वहाँ भी वो विज़िट कर रहे हैं 3.5 साल के बाद, तो ये कुछ ना कुछ नज़र तो आ रहा है कि परेशानी थोड़ी सी लाहक ज़रूर है। नहीं देखो, वो तो करना पड़ेगा, हम खुद करेंगे, लोग मिलेंगे भी, और मतलब वो तो ज़रूरी है कि आवाम के साथ हम राबते में रहें, आवाम को बताएं। और आपने कहा, देखिए कि कितना बड़ा जलसा हुआ मंडी बाउद्दीन में, यानी मैं कहता हूँ कि इतनी बड़े जलसे में अभी आप देख लें किसने इतनी बड़ी जलसे किए, आपने तो मुख्तलिफ जलसे कवर किए हैं, माशाल्लाह जोश भी वही था। तो उनको ये परेशानी है कि ये जो है ना अभी जो सिचुएशन आ रही है, थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ जो हुकूमत डिलीवर करेगा तो फिर क्या होगा, उनको सिर्फ इस बात के डर है। अच्छा सर, ये जो ज़ाहिर ये बड़ा सियासी मैच होता है अदम एतमाद, इसमें जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पड़ने वाला है जोड़, इसके अंपायर आप होंगे, चूँकि नेशनल असम्बली के अंदर ये सारी अदम एतमाद आनी है, तो अंपायर आप होंगे। आपके वाले से अपोजिशन बार बार ये एतराज़ उठाती रही है मुसलसल कि आप जानिबदार रहे जी, आप के ऊपर बड़ा सवाल उठता रहा। ये जो बड़ा मैच होगा अदम एतमाद का, इसमें तो अंपायर न्यूट्रल होगा ना? नहीं, बिल्कुल, मैं जो बुक है उसको फॉलो करूँगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लीगल वो है उसके मुताबिक जाऊँगा, और मेरिट के मुताबिक सारे डिसीजन होंगे इंशाल्लाह। सर, ये अगर कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं अपोजिशन के, चूँकि आजकल ये बातें चल रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ, बाकी कुछ लोग गिरफ्तार हो जाएं अपोजिशन के, तो उनके प्रोडक्शन आर्डर्स में रुकावट तो नहीं आएगी अगर अदम एतमाद पे वोटिंग का मरहला आता है? नहीं, वो उसका जो लीगल राइट होगा वो इंशाल्लाह होगा, और वो उस वक्त देखा जाएगा।
سر اس کے علاوہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے اپوزیشن کے لوگوں سے متعلق، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر سے لوگ جو ہے نا وہ ووٹ دیں گے ہمیں، وہ پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ ووٹ دیں گے زیادہ. ان کا اب پہلے قافلی کی طرف بھی گئے لیکن تکیہ اب زیادہ وہ پی ٹی آئی کے باغی لوگوں پہ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ بغاوت کریں گے. اس سے پہلے مثال موجود ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی کا الیکشن ہوا تو لوگوں نے ووٹ دیا وہاں پہ. وہ لوگ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ کون لوگ تھے یا نہیں؟ اس میں فرق ہے. جب عمران خان کپتان خود ہوگا نا اس کے خلاف کوئی نہیں جائے گا. ہماری پارٹی میں جمہوریت تو بہت زیادہ ہے، لوگ بول بھی اوپن بھی بول لیتے، اسپیچ بھی کر لیتے اسمبلی کے اندر، لیکن ان کو یہ مایوسی ہوگی کہ کوئی اپنے پارٹی کے خلاف نہیں جائے گا. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. یہ حفیظ شیخ صاحب کو بھی تو عمران خان نے کھڑا کیا تھا. وہ اس کا چونکہ لوگ اس سے ہمارے ایم این ایس بھی اس کے اوپر ایشوز تھے، کنسرنز اور چیزوں پہ، وہ الگ بات تھی، لیکن اس میں بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن سر جو آپ چونکہ بطور اسپیکر آپ کی زیادہ نظر ہوتی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس پہ آپ کی زیادہ نظر ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا پارلیمانی پارٹی کو. ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو پوٹینشلی بغاوت کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں، اصل میں پرابلم ہوتی ہے کہ ایم این ایس کی چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، کوئی ٹرانسفر عارضی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی اس قسم کا کام کرے گی. نہیں، اس کی چھوٹی ایشو ایڈریس ہوں گے، اور وہ اگر اس کی ایشوز ہیں تو وہ گھر میں اس کی ناراضگی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے بغاوت کریں گے. میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ یہ جو بھی موومنٹ کریں گے اس میں پوری طرح ناکام ہوں گے. وہ یہ بھی آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بندے شارٹ ہوں گے، ہمارے نہیں ہوں گے. میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ کمنٹ نہیں دے سکتا. کوئی فون چون تو نہیں جاتے لوگوں کو؟ یہ جو آپ نے قانون سازی کی بات بھی کی تھی کہ اکثریت جہاں ان کی ہوتی ہے وہاں بھی ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی فون آ جاتے ہیں کہیں سے کوئی. تو پھر دیکھو نا، جو بھی ہوگا نا وہ اس کو جب مقابلے میں آؤ تو آپ کو سب کچھ کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پرائم منسٹر سے ڈسکشن تو اس معاملے پہ ضرور ہوئی ہوگی عدم اعتماد کی، جب سے یہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے اپوزیشن کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ آپ نے لانی عدم اعتماد. کیا بات ہوئی آپ کی خان صاحب سے؟ ان کا مورال کیسا ہے؟ اور دوسرا اس میں مشورہ آپ کا خان صاحب کو کیا آپ نے کوئی دیا یا دیں گے کہ اگر لگے کہ یہ کامیاب ہو جانی ہے تو پھر اسمبلی ریزولوشن کی طرف جائیں یا پھر فیس کریں اس کو؟ دیکھو، میں کیوں وہ بات کروں جو ہونے والی نہیں ہے؟ میں کیوں یہ پرزیوم کروں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو خوشی ہے کہ جتنا یہ جلدی لا سکتے ہیں لے کے آئیں تاکہ ایک وہ ہو جائے. پہلے تو میں نے آپ کو یہ بھی بات بتائی کہ یہ ضرورت اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس کو سنجیدگی سوچنا چاہیے، لیکن اگر لانا چاہتے تو بسم اللہ، ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا، کوئی رکن اگر آپ کا کر بھی دیتا ہے بغاوت تو 63 کے تحت کارروائی فوری ایکشن ہوگا؟ جو قانون کے مطابق وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. فلور کراسنگ ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، بالکل ہوگا. سخت ایکشن. اس سے پہلے لوگوں نے یعنی کہ بندے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے جو حفیظ شیخ صاحب والے معاملے پہ ان کا پتہ لگ گیا تھا، ان کا لگا لیا تھا پارٹی نے کون لوگ تھے؟ وہ اس پہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ ہوگا تب ایک تو بجٹ کے ووٹ پہ ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ایک جو ہے نا اسپیکر اور پرائم منسٹر کے اعتماد کے ووٹ پہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ کے والے سے بھی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نہیں آنی، بہت ساری آنی ہے عدم اعتماد کی تحریکیں. آپ کے خلاف بھی آ سکتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف بھی آ سکتی ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی آ سکتی ہے. آپ بھی تیار ہیں مقابلے کے لیے؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آئیں بسم اللہ، ویلکم. آپ کو وجہ کیا لگتی ہے؟ یہ مولانا صاحب ہو گئے، نون لیگ والے ہو گئے، یہ آج سے 3-4 ماہ پہلے تک تو بڑے کنونسڈ تھے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی زیادہ زور دے رہی تھی پی ڈی ایم کے اندر بھی عدم اعتماد کے معاملے پہ، یہ جماعتیں نہیں مان رہی تھیں. ایک دم سے سب کا متفق ہونا ہے اس معاملے پہ اور کہ اب ہر صورت میں لانی ہے. کیا لگ رہا ہے کہیں سے کوئی اشارہ ہو گیا انہیں یا ایک دم سے کیسے ہوا؟ یہ آپ کی پولیٹیکل اسیسمنٹ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی غلط فہمی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایک وہ دے رہے ہیں کہ ہم کوئی سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ کچھ جو نا اس طرح وہ دکھا رہے ہیں. تو میری یہ آپ سے آپ کے تھرو التماس ہوگی کہ اس وقت ملک کی ضرورت اس بات کی کہ ملک میں اسٹیبلٹی امن آئے، اور اس کے لیے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آنی نہیں عدم اعتماد یا آئے گی اور ناکام ہو جائے گی؟ مطلب وہ جو بھی کرے، لیکن مجھے نہیں نظر آ رہی کہ کوئی آئے گی. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نومبر میں جو خان صاحب نے ایک بڑی اہم اپوائنٹمنٹ کرنی ہے ایک، اس سے خان صاحب کو روکنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی ان کی موو ہو کہ خان صاحب کو ہٹانا ہے؟ نہیں، میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. اچھا سر، اس کے علاوہ اور بھی کچھ امپورٹنٹ چیز شہباز شریف صاحب والا معاملہ ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن ہے آج کل، آپ کے وزراء بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کو ہم نے اسمبلی میں تقریر نہیں کرنے دینی، چاہے وہ جو مرضی کر لیں جب تک وہ 16 ارب کا حساب نہیں دیتے. کیسے ہینڈل کریں گے سچویشن؟ میں تو اسمبلی کو قانون کے مطابق چلوں گا، ہر ایک کا حق ہے
وہ آئے تو بات کرے گا بالکل. مجھے کوئی اس کے اوپر دیکھو جو رولز کے مطابق ہوگا وہ ہوگا. میں تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوں, جو جس کا حق ہوگا اس کو حق ملے گا. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس جو بلایا گیا تھا 18 تاریخ کو, وہ اس لیے ایک دم سے مؤخر کر دیا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی فرد جرم مؤخر ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں میری وجہ سے کیا گیا تھا. نہیں, اصل میں ایک تو یہ کہ اسمبلی میں کام ہو رہا ہے, دوسرا یہ اب آپ آئے تو ادھر کام ہو رہا ہے کیونکہ 23 مارچ کے لیے اس کے ادھر کام ہو رہا ہے. دوسرا پرائم منسٹر جا رہے ہیں رشیا, اور مطلب یہ دو ریزن تھی کہ اس کی وجہ سے یہ اجلاس جو ہے مؤخر ہو گیا ہے. اجلاس ہوگا مطلب جو رولز کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ہوگا. یعنی شہباز صاحب کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اسمبلی میں خطاب کرنے کے حوالے سے؟ دیکھو میں تو جو قانون کے مطابق وہی کروں گا. اگر آپ کے ارکان شور شرابہ کرے تو ہینڈل کریں گے؟ دیکھو دیکھتے ہیں, جو شور شرابہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں. اچھا سر, ایک اور چیز ہے, آرڈیننس کے حوالے سے بڑی تنقید ہوتی ہے. ابھی ایک 2 روز پہلے آرڈیننس آیا ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ, جو وزراء ہیں وہ جا کے حلقوں میں کمپین کر سکتے ہیں. ظاہر بلدیاتی الیکشن آ گیا اور آپ نے کمپین آپ کے لوگوں نے کرنی ہے. یہ چیز بھی آرڈیننس کے ذریعے آ رہی ہے. آرڈیننسز زیادہ آ رہے ہیں, کوئی 73 کے قریب آرڈیننسز آ چکے ہیں. آپ کو بطور اسپیکر یہ چیز فیل نہیں کرتے آپ کہ یہ کام جو ہے لیجسلیشن یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, لیکن یہ سپر سیڈ کر کے اوپر بالا جو ہے آرڈیننس آ جاتے ہیں اس پہ؟ آرڈیننس دیکھیں ایک ضرورت کے وقت آ سکتی ہے. یہ حکومت کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. کے پی بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ آنے والا ہے. پہلے مرحلے میں جو شکست ہوئی, سیکنڈ میں ریکور کر لے گی پی ٹی آئی اسے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی وہ ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہوئی ہے, نیکسٹ آپ کو کوئی اس قسم کی وہ نہیں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. محمود خان صاحب کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور وہ ان شاء اللہ اب ابھی دیکھیں کہ جو ہم نے پرابلم یہ کیا کہ ہم نے نیچے ٹکٹ نہیں دی. ہمارے جو نیچے جو ولیج کونسل کے لیول پہ ہم ٹکٹ دینے تھے وہ ہم نے نہیں دی, اس کی وجہ ہمیں نقصان ہوا. وہ نقصان ہم جو ہے نا اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک کریں گے ان شاء اللہ. فائنلی سے کھٹک صاحب بنے یہاں پہ پارٹی پریزیڈنٹ خیبر پختونخوا کے. گورنر صاحب کچھ زیادہ اس پہ خوش نہیں ہے, ان کی طرف سے کچھ چیزیں اس طرح کے سامنے آئی ہیں کہ وہ زیادہ مطمئن نہیں ہے اس چیز پہ, کچھ اعتراضات وغیرہ بھی آ رہے تھے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ بہت اچھا ڈیسیجن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. زبردست. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, آپ نے سنی گفتگو اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کی. وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ عدم اعتماد پہلے تو آنی ہی نہیں, اگر آ جاتی ہے پھر بھی ہر صورت میں یہ ناکام ہوگی. اور وہ کہتے ہیں کہ کپتان جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اس طرح کی سچویشن چیلنجنگ جب ہو تو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پریشانی نظر آ رہی ہے. حکومتی کیمپ کے اندر اضطراب ضرور نظر آ رہا ہے. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں غریدہ فاروقی صاحبہ نے, اینکر پرسن تجزیہ کار ہیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعید قاضی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار کالمنسٹ ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں امجد علی نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. غریدہ فاروقی صاحب, اسد کیسر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایک تو عدم اعتماد آئی, میں تو قانون آئین اور میرٹ کے مطابق ہاؤس کو چلاؤں گا, فیصلے کروں گا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہ یہ آنی ہے اور نہ یہ کامیاب ہونی ہے, ہم کانفیڈنٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو ان کی اعتماد کی سمجھ؟ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سمر عباس صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے. دیکھیں, حکومت کا جو اعتماد ہے وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی میں جہاں پہ تحریک عدم اعتماد آنی ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنے اتحادیوں کے ہمراہ انہی کی حکومت کی اکثریت ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ابھی حال ہی میں اپنے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر چکے ہیں اسی پارلیمنٹ سے, تو بظاہر تو حکومت کا اعتماد بالکل بجا ہے. اور دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان یہ بھی متنبع کر چکے ہیں کہ اگر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ وارننگ دے چکے ہیں کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. اور اس کا ایک عملی اور پہلا مظاہرہ انہوں نے منڈی بہاؤالدین کے جلسے میں کر دیا, جہاں پر بہت اچھا کراؤڈ جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے جمع ہو گیا تھا. اب اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ حکومت کی آپ جتنی بھی نااہلی کہہ لیں یا بیڈ گورننس کہہ لیں یا معاملات کی خرابی یا مہنگائی کی صورتحال, پیٹرول 12 روپے سے اوپر بڑھ گیا, بجلی کی پرائس مزید بڑھنے جا رہی ہے, گیس کی پرائسز کہاں پر پہنچ گئی ہیں, فوڈ انفلیشن کا معاملہ, لیکن ان سب خرابیوں کے باوجود یہ ابھی تک ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ایکسیپٹنس ہے معاشرے میں, ان کے اپنے ورکرز کے درمیان, ان کے اپنے لوگوں کے درمیان. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو خاص طور کہ ان کے لائل ہیں, ان کی پارٹی کے لائل ہیں یا عمران خان صاحب سے لائل ہیں. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حکومت کا اعتماد تو بنتا ہے. اور ایک سب سے اہم وجہ جو میں اس گفتگو کے یا اپنے تجزیے کے سب سے آخر میں کہوں گی, لیکن
لیکن میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ آئے گی نہیں تحریک عدم اعتماد. جہاں تک میری اطلاعات ہیں، جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ضرور آئے گی. اور دیکھیں اس وقت جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے نا، اس کے مطابق 20% آف دا ممبرشپ ریکوائرڈ ہوتی ہے لانے کے لیے تحریک عدم اعتماد. کامیاب کروانے کے لیے آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو 20% آف دا ممبرشپ تو اس وقت اپوزیشن کے پاس موجود ہے، وہ کل ہی موو کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر وہ لائیں گے اس وقت تک نہیں جب تک انہیں یقین نہیں ہوگا کامیابی کا. وہ ہوم ورک جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. تو یہ لا تو وہ ضرور سکتے ہیں. وہ اس وقت بھی 20% آف دا ممبرشپ اپوزیشن رکھتی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ کیا وہ اس کو کامیاب کروا پائیں گے یا نہیں کروا پائیں گے. اب اس وقت ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ نون نے ایک بڑا جو ہے نا خطرناک اور ایک بڑا گیمبل کھیلا ہے سیاسی، جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ان کے ممبرز کو، اپوزیشن کے ممبر کو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. اب واللہ عالم بالصواب کہ یہ اس دفعہ ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، یا ایک سیاسی پتا پھینکا ہے، یا ایک پہلے سے ہی وارننگ کے انداز میں انہوں نے ایک ترک کا کارڈ کھیل لیا ہے کہ جی ہم پہلے ہی وارن کر دیں اس سے پہلے کہ کالز آنا شروع. ایگزیکٹلی، تاکہ ہم پہلے ہی معاملے کو جو ہے نا بلیم گیم کی صورت میں اچھال دیں. تو بہرحال یہ ایک ٹرمپ کارڈ انہوں نے کھیلا ہے جو کہ کامیابی ہو سکتا ہے سیاست میں. بٹ میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں، خاص طور پہ جہانگیر خان ترین کا گروپ بڑی حد تک اپوزیشن کے ساتھ جانے کو تیار ہے. اور اگر جے کے ٹی کا گروپ چلا جاتا ہے، جے کے ٹی ساتھ دے دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ باقی جو ہوتا ہے نا کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ، بازی پلٹ جائے گی. بالکل کی طرح پھر بازی پلٹ جائے گی. کاف لیگ بھی چلی جائے گی، ایم کیو ایم بھی چلی جائے گی. تو چیزیں بہت ٹرکی ہیں اور بڑی سینسٹیو ہیں آج کے اس سارے معاملے کے حوالے سے اس وقت. بالکل ایسا ہے کہ میری پچھلے ہفتے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو کاف لیگ بھی اس موو کو بہت زیادہ سیریس لے رہی ہے. پرویز الائی صاحب کو میں کوٹ کروں، کسی نے بات کی کہ میں اس نو کانفیڈنس موشن کو بہت ہی سنجیدہ موو سمجھتا ہوں. یہ پرویز الائی صاحب یہ کہہ چکے ہیں پچھلے ہفتے. بہرحال یہ آنی تو ہے. اور جو 22 تاریخ کا میں نے تذکرہ کیا تھا ناظرین، اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ 22 تاریخ جو 22 فروری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ضمن میں، یا 22 کو یہ اعلان ہو سکتا ہے باضابطہ اس تاریخ کا کہ جس دن یہ عدم اعتماد آنی ہے. بہرحال ہمیں بھی انتظار ہے یہ 22 فروری کو کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کیا اس پہ آگے بڑھتی ہے، کیا پیش رفت کرتی ہے. سعید قاضی صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے آج کل بڑا شور ہے، بڑا چرچا ہے، عدم اعتماد آئے گی، حکومت کہہ رہی ہے کہ کل لانی ہے، آج ہی لے کر آئیں. اس اعتماد کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ فون کالز ہی ہیں یا پھر کوئی اور آپ کو اعتماد کی وجہ لگ رہی ہے؟ جو اسد کیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا. چھوٹی موٹی ناراضگیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن کوئی اپنی پارٹی سے بغاوت نہیں کرے گا، ڈیفیکشن نہیں کرے گا. جو کرے گا فوری اس کے خلاف ایکشن ہوگا. کیا لگ رہا ہے آپ کو، جہانگیر ترین گروپ سے خطرہ ہے یا پھر وہ بھی نہیں آئے گا؟ دیکھیں سمر عباس، پاکستان کی جو سیاست ہے اور خاص طور پر یہ جو تیسرا دور جمہوری ان انٹرپٹڈلی گیا ہے، بجائے اس میں کوئی ایک بہتری ہمیں نظر آتی، ہمیں لگتا ہے کہ سیاست کو ڈسکریڈٹ زیادہ ہوئی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور جتنے میرے فاضل جو دوست بیٹھے ہیں محترم اور مغریدہ صاحبہ، سب کو پتہ ہے کہ چینج کہاں سے آنی ہے اور کہاں سے نہیں آنی. کیونکہ عوام میں جو روٹس تھیں، جو پی ٹی آئی سے لوگوں کی امیدیں تھیں، وہ اس کا اثر آپ دیکھ چکے ہیں. ایک تسلسل ہے پی ٹی آئی کی، جو معیشت کی جو ہے اسی میں وہی اشرافیہ ہے. وہاں سے اگر میاں منشا صاحب پیچھے چلے گئے ہیں تو وہ دوسرے آ جائیں گے. کیا نام ہے ان کا؟ داؤد، جو کیا رزاق صاحب. تو یہ اشرافیہ کے حق میں استوار ایک نظام ہے اور سیاست ہے. جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی میں کی جو سینٹرل ایگزیکٹو میں بیٹھ کے آپ پی ٹی آئی کے کیا عمران خان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، نواز شریف صاحب کے خلاف مسلم لیگ نون میں بات کر سکتے ہیں. زرداری صاحب، کوئی جمہوریت کہیں پہ ہے؟ کہیں نہیں ہے. معیشت کو یہاں پہ ہائی جیک کر لیا عالمی مالیاتی اداروں نے، اور اس میں یہ سارے اکٹھے ہیں. جب کوئی بل پاس ہونا ہوتا ہے اس اشرافیہ کے مفاد میں، عوام کے خلاف، یہ سارے اکٹھے ہو کر دیتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے تھے بھی اسد کیسر صاحب کہ جب یہ ایک بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئر بن گئی ہے. اچھا، اب یہ صحافت میں بھی منعکس ہو رہی ہے. میں بات کروں گا تو لوگ کہہ دیں گے جی یہ پی ٹی آئی کا ہے یا یہ مسلم لیگ نون کا ہے یا کس کا ہے. جس طرح پولیٹیکل پارٹیاں لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہیں اور جس طرح سیاست کالے پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اس کی فارمیشن کا ذریعہ بن گئی ہے اور اس کے تحفظ کا ذریعہ بن گئی ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا. اسی طریقے سے وہ کالا دھن نیچے صحافت میں بھی آیا ہے. ہر کوئی جو ہے وہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیوں میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیاں کم اور ذاتی ملازم بن گئے ہیں، اسی طرح صحافت میں بھی یہ آپ کو بہت کم خال نظر آئیں گے ریزہ فاروقی جیسے لوگ یا ایسے لوگ جو ایک انڈیپینڈنٹ اپنی رائے رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے نو کانفیڈنس کہاں سے ہونا ہے اور کہاں سے نہیں ہونا.
سارے کے سارے عوام میں جا کے لابی کرنے کی بجائے جو ہے اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. بڑے جو حکمران طبقات کے مختلف دھڑے آپس میں بھڑ گئے ہیں، ان کی لڑائیاں بھی چل رہی ہیں. اور اس طرح کے ادوار میں جیسے لینن نے کہا تھا کہ جو سپر سٹرکچر ہوتا ہے، پہلے ہم ادوار برانی ادوار سے پہلے یہ لڑائیاں بیہائنڈ دی کلوز ڈور ہوتی ہیں. اب چوک میں گندے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، سب کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کون کس کے پیچھے. تو یہ میں اسی تناظر میں دیکھتا ہوں جہاں جو طاقتیں ہیں جو یہاں حکومتیں بناتی اور بدلتی ہیں، ان کی مرضی ہوگی تو نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گی. ایک خبر آپ کو دے دوں، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ الٹرنیٹو کیا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو عمران خان وڈ بی ویری لکی مین، کیونکہ 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں جو معیشت کا ایک ریخت ہے، جو اس کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے، وہ اتنا تیز ہے کہ عمران خان کی یاد بھول جائے گی آپ کو، اگر یہی اکنامک سسٹم رہتا ہے، اگر یہی اکنامک ڈیزائن رہتا ہے. سر اسی لیے تو کوئی یہ توق اپنے گلے میں ڈالنا نہیں چاہ رہا. لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو. جی سمجھ صحیح، تبھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن ہو. جو اس وقت لوگوں سے مراد میری اپوزیشن کے لوگ ہیں، نون لیگ کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی یہ توق اپنے گلے میں نہیں باندھنا چاہتا. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں، فریش الیکشن ملک کے اندر ہوں، جو بھی آئے نیا مینڈیٹ لے کر آئے، ریمیننگ ٹینیور پہ کوئی نہیں جانا چاہ رہا. ہاں پیپلز پارٹی تھوڑی سی انٹرسٹڈ ضرور ہے. وہ کہتے ہیں کچھ لیجسلیشن ہونی چاہیے، الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم ہونی چاہیے، انتخابی اصلاحات کے بعد اگلا الیکشن ہونا چاہیے. جناب امجد نیازی صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ لڑائی ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ضرور ہو گئی ہے، کہ جس میں ظاہرہ جب لڑائی ہوتی ہے، سیاسی لڑائی ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کی طرف سے فیک نیوز بھی آتی ہے، ٹیسٹرز بھی چھوڑے جاتے ہیں. آج فیک نیوز کے والے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑا سخت جو ہے نا ترامیم لائی گئی ہیں. وہ ترامیم میں پہلے ذرا کچھ ان کی چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ناظرین کے سامنے بھی. الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ترمیمی آرڈیننس جو ہے، اس میں ایک تو کسی بھی فرد کے تشخص کے خلاف حملہ کی صورت میں قید کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. نمبر 2، شکایت درج کرانے والا شخص متاثرہ فریق اس کا نمائندہ یا گارڈین ہوگا، یعنی جس شخص کے جو ایگریڈ پارٹی ہے اس کے خلاف کوئی بھی اس کی جگہ پہ جا کے اپلیکیشن دے سکتا ہے. پبلک آفس ہولڈر کی جانب سے بھی کوئی بھی فرد درخواست دائر کر سکتا ہے. جرم کو قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے، یعنی گرفتاری ہوگی اور یہ ناقابل ضمانت بھی ہوگا. ٹرائل کورٹ 6 ماہ کے اندر کیس کا فیصلہ کرنے کی پابند ہوگی. اگر فیصلہ نہیں کرتی ٹرائل کورٹ تو متعلقہ جج جو ہے اس سے پوچھا جائے گا ہائی کورٹ کی جانب سے، اگر وہ سیٹسفائی نہ کر سکا تو جج کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. یعنی اس حد تک معاملہ جو ہے وہ اس پہ گورنمنٹ سینسٹیو اور بڑی ٹچی ہے. اب ظاہر ہے فیک نیوز کا معاملہ ہے، فیک نیوز کی کوئی بھی صحافت کے اندر، میں ہوں، غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ہم سب فیک نیوز کے سخت خلاف ہیں، کیونکہ یہ صحافت کے اوپر بھی کالا دھبا ہوتا ہے. لیکن فیک نیوز کی آڑ میں کہیں یہ میڈیا کی آواز کو دبانا، اپنے مخالفین کی آواز کو دبانا تو مقصد نہیں ہے اس کا کہیں. جی نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیکا 2016 کے اندر جو امینڈمنٹ لائی گئی ہیں، آپ نے خود اپنے بیانیے میں کہا ہے کہ فیک نیوز پہ جب آپ خود سپورٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کو ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں، جو لوگ صحافت کے نام پہ اپنی سیاست چمکا رہے تھے یا صحافت کی آڑ میں اپنے مذموم جو مقاصد تھے، جیسے انسٹیبل جو ہے وہ اداروں کو کرنا اور فیک نیوز کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانا اور اس ٹائپ کی کئی چیزیں جو ہے وہ چل رہی تھی. دیکھیں، اگر ہم ایک ذمہ دار میڈیا ہے تو یقیناً اس میں سمجھتا ہوں آپ جیسے جرنلسٹ ہیں یا بہت سارے اور جرنلسٹ ہیں، ان کا تو اس میں فائدہ ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اور بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ہاں، لیکن نیازی صاحب اس کے لیے تو قوانین موجود ہیں. قوانین تو پاکستان کے اندر پہلے سے موجود ہیں. ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں. کوئی اگر کرتا ہے اس کے خلاف ڈیفیمیشن ہوتی ہے، اس کے خلاف جرمانے ہوتے ہیں. کوئی اس طرح فیک نیوز اگر کوئی دیتا ہے، قوانین موجود ہیں. یہ اس چیز کو سخت کرنا، گرفتاری، یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں کچھ اور ہی لگ رہا ہے. جی دیکھیں سمر عباس، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے مادر پدر آزاد نہیں ہوتی، اور کبھی بھی آپ یورپ میں چلے جائیں بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جو یلو جرنلزم کے اندر اپنا کام نہیں کرا تو اسے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو ضرور ان لوگوں کے لیے پتہ ہے، ایک خبر چل جاتی ہے اور اس خبر کو جب تردید کی صورت میں چھاپا بھی جاتا ہے یا نشر بھی کیا جاتا ہے تو اس کی
बल्कि उसकी अहमियत उसको सुनता ही क्यों है, जो खबर पहले छपी होती है उसके ऊपर जो है मामला ये है कि एक होता है जानबूझ के फेक न्यूज़ देना, एक कभी कभार गलती भी हो जाती है, सब इंसान हैं, गलती किसी से भी कहीं भी हो सकती है। उसका तरीकाकार ही होता है कि लोग बाद में माजरत छाप देते हैं, बाद में बता देते हैं कि हमसे गलती हो गई, माजरत करते हैं, बाद में छापी जाती है, तरदीद छापी जाती है उसकी। लेकिन जब बंदा अगर कोई दे देता है, वो गिरफ्तार हो गया, बाद में वो देता रहेगा जवाब, अदालतों को मुतमईन करता रहेगा, नाकाबिल जमानत भी ऊपर से ये मामला सारा। समर, पहले तो बात यह है कि नियतों का हाल तो अल्लाह की जात जानती है। ऐसा ही है, जो तरदीद आती है उसको सुनता, मुझे बात बताएं, जो तरदीद आती है कभी उसको किसी ने सुना है या पढ़ा है? कभी भी नहीं। वो जो पहले चल जाती है उसी के ऊपर लोग फोकस होते हैं, वो अजम्पशन पे बात चल रही होती है और उसी के ऊपर जो है वो सारा मीडिया ट्रोलिंग जो है वो जो है होता रहता है। ये कई दफा हमारे साथ हुए, आपके साथ डेफेमेशन के कवानीन को आप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन पे एनफोर्समेंट को यकीनी बना सकते हैं। अभी भी समर, आप देखो, अभी भी ऐसा कोई, मेरे ख्याल में इससे जो है वो एक जिम्मेदार मीडिया का जो है वो तासुर या एक जो तस्वुर है वो बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ इससे आपकी जो मैंने पहले भी कहा कि आपका जो इमेज है वो बहुत बेहतर सिर्फ मीडिया तो नहीं है ना, सिर्फ मीडिया तो नहीं है न्याजी साहब, सिर्फ मीडिया नहीं है इसमें, तो कोई भी शख्स सिर्फ मीडिया नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल, हाँ वो किसी सियासी जमात से है, किसी इदारे से है, जो भी होगा वो निशाना बनेगा इसका, और ये कल को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। मेरी बात सुने ना, कई दफा समर अभी देखें कि सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कई और एप्लीकेशन के तौर पे जो लोग गैजेट के तौर पे ले रहे हैं, उस पे कभी कभी जो है ना गद्दारी के अल्काब मिलते हैं और कई पता नहीं ऐसी हवाएं जो है वो छोड़ी जाती है वहां पे कि इंसान कभी सोच के जो है, इससे तो मैं समझता हूँ। और जो तूफान बदतमीजी है तो इसकी रोकथाम के लिए मैं समझता हूँ कि ये बेहतर हुआ है, और इससे जो तूफान बदतमीजी बर्पा हुआ था इससे कमी आएगी। चले उम्मीद करते हैं न्याजी साहब, चले आप कह रहे हैं इसको अच्छा मान लेते, उम्मीद ये करते हैं कि फिर अगर हुकूमत की तरफ से कोई अगर बदजुबानी करेगा, किसी पे झूठे इल्जामात लगाएगा, फिर उसके खिलाफ भी इक्वली उसे ट्रीट किया जाएगा, इसी एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, इम्तियाजी नहीं होगा कि कानून एक शख्स के लिए नहीं होते और गवर्नमेंट नहीं, वो नैब भी सबके लिए है, नैब का कानून भी सबके लिए है, लेकिन वो अमल उसका एक ही तरफ हो रहा है, नफाज हो रहा है। पर मुझे ब्रेक लेनी, मैं मातहत खाऊं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद डिस्कशन भी हमने करनी है, चूंकि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस पर शक की बू आ रही है सारे अमल के अंदर से कि मकसद क्या है, ये कोई पर्सन स्पेसिफिक तो नहीं है। छोटी सी मिसाल में दूँ आपको कि इसमें एक जो तरमीम है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से या उसके रेलेवेंट किसी बंदे की जानिब से कोई भी फ़र्द जाके एप्लीकेशन दे सकता है। अब बशीर मेमन साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि मुझे कहा गया था कि जो फर्स्ट लेडी हैं, प्राइम मिनिस्टर की अहलिया हैं, उनके बारे में जो बात की है मरीम नवाज़ साहिबा ने, उस पर कार्रवाई करें। तो मैंने उन्हें ये कहा था, आगे से बशीर मेमन साहब कहते हैं कि ये जब तक वो खुद दरखास्त नहीं देती कार्रवाई नहीं हो सकती। अब वो चेंज कर दिया गया मामला, उसमें अमेंडमेंट आई है कि कोई भी दे सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट की नज़र में। गरीदा फारूकी साहबा से भी इस पर उनका मजीद एनालिसिस लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम एडिशन नाज़रीन। जो पीका एक्ट है इसके बारे में फ़रोग नसीम साहब वज़ीर क़ानून ने भी ब्रीफ किया, वो बता रहे हैं कि कौन कौन लोग इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं, ज़रा ये भी सुन लें। फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसका जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है, और ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है या कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता, जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। किसी को इस्तिस्ना नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, सब के लिए है, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। गरीदा फारूकी साहब,
آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا مقصد ہے؟ مقصد صرف فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنا ہی ہے یا پھر کچھ اور لگ رہا ہے؟ سب کے لیے ہے، کسی کو استثنا نہیں ہے، اس پہ تو خیر بعد میں چل کے بات کریں گے، لیکن سمر عباس صاحب 2-3 بڑے بنیادی آسپیکٹس ہیں اس سارے معاملے کے۔ سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے کہا سمر عباس صاحب بالکل درست کہ کوئی بھی صحافی فیک نیوز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرے گا، لیکن یہ فیک نیوز کی ٹرم خاص طور پہ دنیا میں مقبول ہوئی، پہلے موجود اس سے تھی لیکن دنیا میں مقبول ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے، جو کہ ہر وقت فیک نیوز کا شور مچاتے رہتے تھے، لیکن سب سے زیادہ فیک نیوز پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی کابینہ، ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی سامنے آتی تھی، اور بڑا اس کے لیے مسئلہ ہو گیا، یہاں تک کہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی تک کو معاملات جو ہے نا وہ خطرات لاحق ہو گئے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے فیک نیوز سبمٹ کی جاتی تھی۔ اب پہلا بنیادی آسپیکٹ تو یہ ہے کہ فیک نیوز کی تعریف کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پاکستان میں فیک نیوز کی تعریف کرنا ہوگی، نہ صرف پاکستان کے قوانین، پاکستان کے حالات تو واقعات کے تناسب سے، بلکہ اس میں عالمی تناظر کو بھی آپ کو مد نظر اور خاص طور پہ صحافت کے اصولوں کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک بات رجسٹر ہو گئی، ہم سب اس پہ ایگری کر گئے، آگے چلتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ آرڈیننس کے ذریعے لانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ آپ ایسے وقت میں قوانین کیوں لاتے ہیں جب ڈیلیبریٹلی قومی اسمبلی یا سینٹ جو ہے وہ سیشن میں نہیں ہوتا؟ ابھی سینٹ سیشن میں تھا، آپ لوگ وہاں پر لے آتے اس چیز کو۔ اسی پر اعتراض کیا ہے سینٹ کے باقی لوگوں نے بھی، باقی سینیٹرز نے بھی، اور پارلیمان کے اراکین پارلیمان نے بھی، کہ آپ ایسے معاملات کو کیوں لے کے آتے ہیں جبکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن نہیں ہوتا؟ یہ قومی اسمبلی کس لیے ہے؟ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی کے اندر، یہ اگر مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے ڈیبیٹ کرائیں اس پہ، بالکل یہ پیکا کا جو قانون ہے یہ ایک گزشتہ حکومت کے دور میں لایا گیا، نون لیگ کو اس پہ شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اس کو ریجیکٹ کیا گیا۔ اس وقت بھی یہی تھا کہ اس کو آرڈیننس کے ذریعے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن پھر اس کو ڈیبیٹ کروایا گیا پارلیمان میں۔ تو ایک تو موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی سب سے بڑا ان پہ جو اعتراضات چند ایک رہتے ہیں اس میں سے یہی ہے کہ جی آپ آرڈیننسز کے ذریعے کیوں لے کے آتے ہیں؟ آپ قومی اسمبلی سینٹ میں اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے اگر آپ کے لیے مسائل کوئی ایسے خراب نہیں ہے یا کوئی نیت آپ کی میلافائڈ نہیں ہے؟ اس کو ایز سون ایز پاسبل پارلیمنٹ میں لے کے جانا چاہیے، اس کو آرڈیننس کے ذریعے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ دوسرا اسپیکٹ، تیسرا اسپیکٹ یہ کہ پی ایف یو جے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، وکلا برادری نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اپوزیشن جماعتوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یہ بالکل وہی ایک ایفرٹ نظر آ رہی ہے جو پی ایم ڈی اے کے ایک کالے قانون کے تحت آتی تھی۔ اب آپ اس کے معاملات پہ آ جائیے، چند شقوں پہ جو آپ نے بھی بتایا۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب ناقابل ضمانت کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے دہشت گردی کی دفعہ کے ساتھ یا دہشت گردی کے جرم کے ساتھ اس کو جو ہے جا کے ریلیٹ کر دیا ہے۔ آپ اس کے برابر آپ 7 ATA لگاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ نان بیلیبل ہوتا ہے۔ تو آپ کی بات سمر بالکل درست تھی کہ بہت دفعہ فیک نیوز جان بوجھ کے نہیں دی جاتی، کچھ غلطی بھی ہو جاتی ہے، سہون ہو جاتا ہے، اس کی تردید لے آئی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی فیک نیوز ہوا اور آپ نے بغیر وارنٹ کے، یہ انسانی حقوق، یہ شخصی حقوق، یہ آئینی، جمہوری، پارلیمانی حقوق، سب قسم کے حقوق کے خلاف ہے کہ آپ بغیر وارنٹ کے کسی بھی ادارے کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی جا کے کبھی بھی گرفتار کر لے۔ اور یہ جو بھی آپ نے ایک بات سنائی جو کہ آپ نے ریپیٹ بھی کی وزیر قانون صاحب کی، کہ یہ وزیر قانون صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ شریف الدین پیرزادہ بن گئے ہیں موجودہ دور کے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ باقی معاملات میں کیا کچھ ہوتا ہے، باقی کیسز میں کیا کچھ ہوتا ہے، باقی جگہوں پر کیا کیا کچھ ہوتا ہے، کہ آپ اپنے مخالفین کو، آپ اپنی تنقیدی آوازوں کو روندنے کے لیے، بند کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتے۔ یا تو آپ سب سے پہلے ثابت کریں نا، دیکھیں فیک نیوز پر اگر پکڑ دھکڑ ہوگی نا تو پھر پورے کی پوری پاکستان تحریک انصاف نہیں بچ پائے گی، باقی تو بعد میں آئیں گے۔ اس وقت تک جتنی بھی فیک نیوز ہو گئی ہیں، اور وزیر قانون صاحب کہتے ہیں جی ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جتنی بھی دیکھتے ہیں کہ اب بالکل اس کا اطلاق ہم دیکھ لیں گے، لیکن اس قانون کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے۔ پارلیمان اسی لیے ہے جو کہ عوام کے نمائندہ ہے، پارلیمان میں لے کے جانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتی کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ، چاہے وہ MNA ہو چاہے وہ سینیٹر ہو، اس بات کو اپوز کرے گا کہ جی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تو پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو جو ہے انڈر کوسچن کر رہے ہیں۔ بالکل 73 آرڈیننسز آ چکے ہیں، قانون اجازت دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں کہ جن پہ پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ پراپر ہونی چاہیے، تب جا کے وہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ قاضی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ چلیں اس کے اندر اگر ہم ایک پازیٹیو چیز تلاش کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو چور کا شور ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے
تو چور ہے، فلاں چور ہے، یہ لوٹ کے کھا گیا، اس نے لوٹ مار کی، وہ لگ رہا ہے آپ کو کہ اب وہ سلسلہ رکے گا، تھمے گا؟ ایک دوسرے کے اوپر بڑی سخت قسم کی الزام تراشی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار زبان بھی اتنی گری ہوئی استعمال کی جاتی ہے کہ وہ ہم کبھی کبھی نیشنل ٹی وی پہ چلا بھی نہیں سکتے. وہ امید ہے آپ کو کہ وہ سلسلہ رکے گا یا پھر یہ یک طرفہ ہی ہوگا سارا معاملہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ درست ہے کہ یہاں ہر طرح کے قوانین موجود ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے؟ جب آپ کسی بڑے آدمی کو نیٹ کرتے ہیں تو وہ جو فیسلٹیز ان کو جیلوں میں ملتی ہیں وہ ایک عام شہری پاکستانی کو ملتی ہیں. یہاں پہ آپ کا قانون کا نظام جو ہے وہ طبقاتی اطلاق ہوتا ہے اس کا. اسی صحت میں یعنی دو دنیایں ہیں، دو ملک بنے ہوئے. یہ جو پہلے آلریڈی قانون تھے، ہمیں پتہ ہے، یہ کامن نالج ہے کہ بندہ 5 10 15 ارب کی دیہڑی لگائے ریاست کے کسی بھی جو ہے وہ قانون سے بچ کے نکل جاتا ہے. او بھائی ادھر توجہ دیں، ہاں اپنی پرفارمنس بنائیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک کام آپ کر دیں، یہاں جو صحافت کو کرپٹ کیا گیا ہے پچھلے 30 40 سال میں، کم از کم پی آئی ڈی سے وہ لسٹیں نکلوائیں. پلاٹ کس کو ملے، سیکرٹ فنڈ سے پیسے کس کو ملے، وہ نکالیں. یہ تو کام آپ کر سکتے ہیں. بتائیں یہ کیسے؟ کیونکہ یہاں کی سیاست کی کرپشن جو ہے وہ صحافت کی کرپشن میں گئی ہے. تو اگر آپ فیئر ہیں، آپ بدلنے آئے ہیں، آپ تبدیلی کی سرکار ہیں، لسٹ نکالے، سویرے چھاپے کہ کس کس نے پلاٹ لیا اور کس کس نے پلاٹ نہیں لیا. لیکن یہ ہیسٹ کیوں لگ رہی ہے آپ کو صاحب؟ یہ آرڈیننس تو ہنگامی حالات میں لایا جاتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو، کوئی چیز آپ کو فوری طور پہ قانون کسی کا اطلاق کرنا ہو تو آپ لاتے ہیں. یہ آپ کو اتنی جلدی کیوں لگ رہی ہے اس پیکا ایکٹ میں ترمیم اتنی جلدی میں آرڈیننس کے ذریعے کیوں لائی گئی؟ اگلے ہفتے تک انتظار کیا جا سکتا تھا اجلاس کا. انبلٹی ہے آپ کی، کسی تکڑے بندے کو تو پکڑنے کی اپیل نہیں ہے. کسی تکڑے آدمی سے یہ کسی آپ کے ہائیسٹ فورم پہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ یار یہ پیسے میں نے کہاں سے لیے. یہاں تک ایک پارٹی کے لیڈر نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یار اگر میرے پاس میری جو ہے آمدنی سے زیادہ پیسے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے. یہ تو حال ہے ہمارا. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کو ان کو افیکٹو بنائے. اس کے بعد یہ ابھی آپ نے بشیر میمن صاحب کا ذکر کیا. بشیر میمن صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں. جب ارشد ملک کا کیس ان کے پاس تھا اور ان کو ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ملنے گیا، یہ کامن نالج ہے، کسی بڑے پولیس والے سے پوچھ لیجئے، وہ انہوں نے ارشد ملک، ہمیں پتا چلتا ریاست اس کو آرم ٹویسٹ کر رہی ہے یا اس نے ادھر سے مال پکڑا ہوا تھا، وہ اس کو بشیر میمن صاحب نے اچھا کر دیا، اس کو ہمیں بتایا نہیں. ہر بندہ ہمارے ساتھ فراڈ کر کے جاتا ہے، جو حکومت آتی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ کرتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کرنے والے کام کریں، اس نظام کے اوپر کام کریں. یہاں سٹینٹڈ گروتھ ہے 47% بچوں کی، 5 میں سے 3 مائیں جو ہیں وہ انیمک ہیں اور وہ جو ہے لاغر، مدقوق اور ویسٹڈ بچے پیدا کر رہی ہیں. اتنے ایشوز ہیں اور اس پہ، اور ہم اس پہ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا سارا نظام شرافیہ کے حق میں استوار ہے. ایک بندہ میرے ساتھ ایک وکیل صاحب بیٹھے تھے، سنا وہ جج بھی بننے جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے، میں نے کہا یار پوری کی پوری لیگل فریٹرنیٹی کھڑی ہو جاتی ہے کسی تکڑے چور کو ہاتھ ڈالیں تو. کالے کپڑے سپک اینڈ سپین پہن کے موٹی موٹی قانون کی کتابیں آ کے پتہ چلتی ہے جرم کرنا تو ان کا حق ہے، کسی کو ہم ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے. یہ ہے کرنے والے کام کریں تاکہ عوام میں پاپولر ہوں. یہ لال ہمیں کیوں مارتے ہیں یار؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ میں تو آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جس نے عہدہ لیا، جس نے مال لیا، آپ کی پی آئی ڈی میں لسٹیں پڑی ہیں، ان کو آپ صرف اوپن کر دیں تاکہ سب کی اوقات پتہ چلے. نیاز صاحب، یہ جو معاملہ ہے، جس طرح سے مجھے یاد ہے نیب کے قانون میں آپ ترمیم لے کر آئے تھے کہ اگر کسی نے ارادہ اس کا نہیں تھا ایسا کوئی بدعنوانی کا، کرپشن کا، تو پھر اس کو استثناء دیا جائے گا. تو یہاں اپنے غلطی والا وہ پہلو نہیں ڈالا، کسی سے غلطی سے کوئی آ جائے فیک نیوز، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ دوسرا ڈیبیٹ کی بات جو غریدہ فاروقی صاحب نے کی، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اتنی جلدی کیوں کہ آرڈیننس لے کے آپ ایک دم سے لے آئے؟ سمر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو رولز آف پروسیجر کا پتہ ہونا چاہیے. آرڈیننس جاری ہونے کے بعد جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر لے کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل جو ہے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، پروسیڈ ہی نہیں ہو سکتا. اور وہ قانون جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آگے کی طرف اس کو جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو پہلی بات ہے. دوسرا دیکھیں، جب نیشنل اسمبلی کے اندر لے ہوگا تو لازمی بات ہے اس کے اندر ڈیبیٹ بھی ہوگی. اور پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ جی اتنا خوف کس بات کا ہے؟ ہاں، ان لوگوں کو ضرور اس بات کا خوف ہوگا جو میڈیا ٹرولنگ کے حوالے سے جو ہے اپنا ان کا ایک خاص کردار رہا ہے اور کردار رہے گا. ان کو بالکل آج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پیٹ میں مروڑ پڑے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو جنہوں نے
میں سمجھتا ہوں میڈیا کو ایک گیجٹ کے طور پہ جو ہے نا ذاتی ایجنڈے میں کے طور پہ لے رکھا تھا، اور وہ چھپ جاتے تھے میڈیا کے پیچھے اور آگے کر دیتے تھے میڈیا کو. دیکھیں ان لوگوں کے لیے آج جو ہے وہ بالکل مشکلات بڑھیں گی، اور ان کو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو بیئر بھی نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کو. لیکن جناب یہ نیازی صاحب مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ قوانین جو آپ بنا رہے ہیں یہ کل آپ کے خلاف استعمال ہونے ہیں اور یقینی طور پر استعمال ہونے. کہتی ہیں پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں ہے، ابھی سے تیار ہیں. دیکھیں سمر، پہلی بات یہ کہ قوانین سب کے لیے ہوتے ہیں، کسی خاص کے لیے نہیں ہوتے. ان کا استعمال بھی سب کے لیے ہونا چاہیے نا، ان کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے نا. یا سلیکٹیو ہو رہا ہے نا. مریم صفدر کا کہنا کوئی اللہ معاف کرے کوئی صحیفہ تو ہے نہیں جو انہوں نے بات کر دی. انہیں ٹھیک ہے اپنی ایک اوپینین دی ہے، وہ آپ کو وارن کر رہی ہیں، وہ آپ کو وارن کر رہی ہیں کل کو آپ کے خلاف بھی یہ استعمال ہوگا. کیا کریں، ان کو سب سے پہلے خود جو ہے وہ اپنی فیک نیوز ٹویٹر سے جو کچھ کرتی رہتی ہے، یا فیک نیوز کا جو اس نے پنڈورا باکس کھولا ہوا ہے، یا اس کی جو برگیڈ ہے، وہ آپ کے بھی علم ہے کہ صحافیوں کے خلاف جو کچھ وہ زبان استعمال کرتی رہی ہے، وہ بھی تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے کہ آپ کے بارے میں اس کے تاثرات کیا ہیں مریم صفدر کے. ٹھیک ہے نا، آپ کو بھی تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے نا کہ ہمارے میڈیا کے لوگوں کو کہ جو زبان وہ بولی ہے تو کبھی مجھے کسی چینل سے میں کوئی ان کی وکالت نہیں کر رہا مریم نواز کی، میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو وارن کر رہی ہے گورنمنٹ کو کہ کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے، آپ کے خلاف بھی جو بھی آئے گا استعمال کرے گا. ہمیں کس بات ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے جب ایک ذمہ دار یہ چور یہ 35 پنچر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں، یہ خان صاحب نے بھی کی اس طرح کی باتیں فیک نیوز کے زمرے میں وہ بھی آتی ہیں، اور آئندہ بھی اس طرح کی باتیں کیا گارنٹی کہ نہیں ہوگی. جو اپنا سمر جو غلاظت اب میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ بیٹھ کے کی گئی ہے وہ بھی تو کبھی تاریخ میں نہیں ہوئی نا. اور جو پرسنل اٹیکس ہوئے ہیں، کون کرتا ہے پرسنل اٹیکس؟ نہیں پتا کہ کون کرتا ہے پرسنل اٹیکس؟ آپ دیکھیں کہ ابھی غریدہ کے جو پروگرام میں ہوا تھا وہ اسے آپ کنڈیم نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں میڈیا کے تھرو؟ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک جس کتاب کا ریفرنس دیا محسن بیگ نے، آپ نے محسن بیگ کو تو اٹھا لیا، انہوں نے کتاب کے اندر سے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کتاب لکھنے والے کے خلاف کارروائی ابھی تک کوئی نہیں ہوئی. ریحام خان جس نے کتاب لکھی، جو آتھر تھی کتاب کی، ان پہ آپ خاموش ہیں. ہر جگہ جائیں آپ، ہر بک ڈپو پہ، ہر ایک بک سٹال کے اوپر وہ کتاب پڑھی ہے جگہ جگہ پہ، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں نا. پھر سلیکٹیو کارروائی نہیں ہونی چاہیے، میرا مطمئن نظر یہ تھا. ایک میرے بات سنیں نا، میں نے کہا کہ اب غلاظت کی صفایا تو کرنا ہے. اب غلاظت کو جو ہے آپ دیکھیں فیم دینا شروع کر دیں تو میرے خیال میں یہ پھر پاکستان کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، پاکستان کے لوگوں کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کل ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے آصف علی زرداری صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. بڑی سگنیفیکنٹ ملاقات کہی جا رہی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے. جناب قاضی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس عدم اعتماد کے معاملے میں یہ ملاقات کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ یہ دوریاں ختم ہوں گی، بد اعتمادی اپوزیشن کے اپنے رینکس کے اندر کم ہوگی؟ ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے جو تعلقات ہیں ان میں سے کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتا، اور کوئی کسی کو اپنے مفاد کے لیے ڈچ کر سکتا ہے کسی لمحے بھی. اور زرداری صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، کراچی جیل میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل بیان ہے. ہم یہاں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے جب انہوں نے زبان کاٹی تھی اپنی. تو اس لیے کوئی کسی پہ اعتماد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اور آخری وقت تک ہر پارٹی اپنا مفاد دیکھے گی. مسلم لیگ نون چونکہ پسپائی میں ہے اور ایک انتہائی غلط پالیسی جو ان کو ڈکٹیٹ کروائی. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بد اعتمادی ان کی برقرار رہے گی آپس میں؟ نیازی صاحب، آپ کا کامنٹ کل کی ملاقات پہ. بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے وہ کہتے ہیں نا، یہ بازیگر ہیں دونوں، ایک دوسرے کو 2 پوائنٹس لگائیں گے لیکن پرانی تنخواہ پہ 2 نہیں کام کریں گے. یہ آپ جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو اپوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ فون آنا شروع ہو گئے، وہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں آج سے ہی فون آنا شروع ہو گئے. پہلے یہ فون کالز کے سارے پہ کھڑی ہے حکومت آپ کی. دیکھو، یہ پہلی ہاتھ پیر چھوڑ گئے ہیں، ان کو اپنی
پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ممبران نہیں ہیں، تو اس لیے دل کو بہت دلاسا شکریہ، بہت دینے کے شکریہ، لیے بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا اپنے پروگرام میں قیمتی وقت. ناظرین آج کے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.